अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 25 सूरतुल ज़ुख़रुफ़, आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी चचा मगर परवरिश की निस्बत से बाप और अपनी कौम से फरमाया, बेशक मैं उन चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम पूछते हो, बिजस इस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया, सो वही मुझे अनकरीब रास्ता दिखाएगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कलमा तौहीद को अपनी नस्लो ज़ुर्रियत में बाकी रहने वाला कलमा बना दिया ताकि वो अल्लाह की तरफ रजू करते रहें। बल्कि मैंने इन्हें और इनके आबाओ अजदाद को इसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ और वास्ते से इस दुनिया में फ़ायदा पहुँचाया है, यहाँ तक कि इनके पास हक़ यानी कुरान और वाज़िया रोशन बयान वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आया। और जब उनके पास हक़ आ पहुँचा तो कहने लगे ये जादू है और हम इसके मुनकिर हैं। और कहने लगे ये कुरान मक्का और ताइफ की दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी यानी किसी वडेरे सरदार और मालदार पर क्यों नहीं उतारा गया? क्या आपके रब की रहमत नबूवत को ये लोग तकसीम करते हैं? हम इनके दरमियान दुनियावी ज़िंदगी में इनकी असबाब मअशियत को तकसीम करते हैं और हम ही इनमें से बाज़ को बाज़ पर वसाइल और दौलत में दर्जात को फ़ौक़ियत देते हैं। क्या हम ये इसलिए करते हैं कि इनमें से बाज़ जो अमीर हैं बाज़ गरीबों का मजाक उड़ाएं? ये गुर्बत का तमस्खुर है कि तुम इस वजह से किसी को रहमत नबूवत का हक़दार ही ना समझो। और आपके रब की रहमत इस दौलत से बेहतर है जिससे वो जमा करते और घुमंड करते हैं। और अगर ये ना होता कि सब लोग कुफ़र पर जमा होकर एक ही मिलत बन जाएंगे तो हम खुदाए रहमान के साथ कुफ़र करने वाले तमाम लोगों के घरों की छतें भी चांदी की कर देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और इसी तरह उनके घरों के दरवाज़े भी चांदी के कर देते और तख़त भी जिन पर वो मसनद लगाते हैं, और चांदी के ऊपर सोने और जौहरात की आराइश भी कर देते। और ये सब कुछ दीनवी ज़िंदगी की आर्जी और हकीर मता है और आखरत का हुस्नो ज़िबाइश आपके रब के पास है जो सिर्फ़ परहेज़गारों के लिए है। और जो शख्स खुदाए रहमान की याद से सिर्फ़ नज़र कर ले तो हम उसके लिए एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो हर वक्त इसके साथ जुड़ा रहता है, और वो शयातीन इन्हें हदायत के रास्ते से रोकते हैं और वो यही गुमान किए रहते हैं कि वो हदायत याफ्ता हैं, यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो अपने साथी शैतान से कहेगा, ऐ काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक मगरिब का फ़ासला होता, बस तू बहुत ही बुरा साथी था। और आज के दिन तुम्हें ये आरजू करना सूदमंद नहीं होगा जबकि तुम उम्र भर जुल्म करते रहे, आज तुम सब अजाब में शरीक हो। फिर क्या आप बहरों को सुनाएंगे या अंधों को और उन लोगों को जो खुली गुमराही में हैं राह हदायत दिखाएंगे? बस अगर हम आपको दुनिया से ले जाएं तो तब भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं, या हम आपको वो अजाब ही दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है, सो बेशक हम उन पर कामिल कुदरत रखने वाले हैं। बस आप इस कुरान को मजबूती से थामे रखिए जो आपकी तरफ वही किया गया है। बेशक आप सीधी राह पर कायम हैं, और यकीनन ये कुरान आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए अजीम शरफ़ है। और लोगों, अनकरीब तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने कुरान के साथ कितना तल्लुक़ इस्तवार किया, और जो रसूल हमने आपसे पहले भेजे आप उनसे पूछिए कि क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कोई और मबूद बनाए थे कि उनकी परस्तिश की जाए। और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, बेशक मैं सब जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। फिर जब वो हमारी निशानियां लेकर उनके पास आए तो वो इस वक्त इन निशानियों पर हंसने लगे
اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر یہ کہ وہ اپنے سے پہلی مشابہ نشانی سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی، اور بالآخر ہم نے انہیں کئی بار عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ کہنے لگے، اے جادوگر، تو اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے مطابق دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، تو بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم نے دعائے موسیٰ سے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم میں فخر سے پکارا اور کہا، اے میری قوم، کیا ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے سے بہہ رہی ہیں کیا میری نہیں ہے؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر و بے وقت ہے اور صاف طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ پھر اگر یہ سچا رسول ہے تو اس پر پہننے کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے، یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر پے در پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ بس اس نے ان باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، سو ان لوگوں نے اس کا کہنا مان لیا، بے شک وہ لوگ ہی نافرمان قوم تھے۔ پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں شدید غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، سو ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں، آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ آپ سے یہ بات محض جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بڑے جھگڑیلو ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام محض ایک برگزیدہ بندے تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے بدلے زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامت ہوں گے، پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً میں تمہارے پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تمہارے لیے خوب واضح کر دوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس ان کے درمیان آپس میں ہی مختلف فرقے ہو گئے، سو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے۔ تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کی جائے گی۔ ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، اور وہاں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کو دل چاہیں گے اور جن سے آنکھیں راحت پائیں گی، اور تم ہمیشہ وہاں رہو گے۔ اور اے پرہیزگارو، یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو، ان اعمال کے صلہ میں جو تم انجام دیتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بکثرت پھل اور میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے رہو گے۔ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے، اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، آپ کا رب ہمیں موت دے دے تو اچھا ہے۔ وہ کہے گا کہ تم اب اسی حال میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے۔
کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی ہے تو ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اگر رحمان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا پروردگار، عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، بیکار بحثوں میں پڑے رہیں اور لغو کھیل کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ اپنے اس دن کو پالیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور ان کی بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وقت قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کی یہ کافر لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، مگر ان کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ اسے یقین کے ساتھ جانتے بھی تھے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں کہنے کی قسم کہ یا رب، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے، سو میرے محبوب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے اور یوں کہہ دیجئے بس ہمارا سلام، پھر وہ جلدی ہی اپنا حشر معلوم کر لیں گے۔ سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری بارگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے، بشرطیہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ اس وقت کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہو سکتا ہے، حالانہ کہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے وہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تھوڑا سا عذاب دور کیے دیتے ہیں، مگر تم یقیناً وہی کفر دہرانے لگو گے۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو اس دن ہم یقیناً انتقام لے ہی لیں گے۔ اور در حقیقت ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کی بھی آزمائش کی تھی اور ان کے پاس بزرگی والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بندگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہاری قیادت اور رہبری کے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں۔ اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہے۔ ارشاد ہوا پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
اور خود گزر جانے کے بعد دریا کو ساکن اور کھلا چھوڑ دینا۔ بے شک وہ ایسا لشکر ہے جس سے ڈبو دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور زراعتیں اور عالیشان عمارتیں اور نعمتیں اور راحتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، اور واقعتاً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز عذاب سے نجات بخشی فرعون سے۔ بے شک وہ بڑا سرکش حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کی معاصر تہذیبوں پر چن لیا تھا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں ظاہری نعمت اور صحیح آزمائش تھی۔ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا بعد میں کچھ نہیں ہے، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ سو تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا بادشاہ یمن اسد ابو کریب طبع الحمیری کی قوم؟ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ بے شک وہ لوگ مجرم تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ ہم نے دونوں کو حق کے مقصد و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ بے شک وہ بڑا غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا۔ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانے کے جوش کی مانند۔ حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اسے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، مزہ چکھ لے۔ ہاں تو ہی اپنے گمان اور دعوے میں بڑا معزز مکرم ہے۔ بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں باریک اور دبیس ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہی ہوگا، اور ہم انہیں گوری رنگت والی کشادہ چشم حوروں سے بیاہ دیں گے۔ وہاں بیٹھے اطمینان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے۔ اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یعنی آپ کا رب آپ کے وسیلے سے ہی عطا کرے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سو آپ بھی انتظار فرمائیں، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کا حشر اور ہمارا انتقام دیکھیں گے، اور وہ آپ کی شان اور آپ کے تصدق سے مومنوں پر میرا انعام دیکھیں گے۔ سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل شعور رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر بہتان تراشنے والے کذاب اور بڑے سیاہ کار کے لیے ہلاکت ہے، جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں،
پھر اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اور جب اسے ہماری قرآنی آیت میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے، اور جو مال دنیا انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ بت ہی کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز اور کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم بحری راستوں سے بھی اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے نظام کے تحت مسخر کر دیا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی آمد کی امید اور خوف نہیں رکھتے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی۔ اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی ہیں، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آ چکا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا محض باہمی حسد و عداوت کے باعث۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر مامور فرما دیا، سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیے اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیے جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت و حقانیت کا علم ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے باوجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ہی دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت عبرت کے دلائل ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے؟ جو وعدہ یہ کفار کر رہے ہیں نہایت برا ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکومت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے؟ پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں ہماری دنیوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہم بس یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ گویا خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور انہیں اس حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کو کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف
جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تب سب اہل باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کفار و منکرین کا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا، ہر فرقے کو اس کے اعمال کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا۔ بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا۔ یہی تو واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اسے وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا، آج ہم تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، سو آج نہ تو وہ اس دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی۔ پس اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی یعنی بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 25واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی، سنانے کی اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔